अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 45 रोज़ रह गए हैं, लेकिन ना सियासी और इंतखाबी मामलात हल होते नज़र आ रहे हैं, ना ही मुआशी मसाइल की गुत्थी सुलझ रही है। दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की मुलाकातों की भी खबरें हैं, लेकिन इस हवाले से भी कोई मुसद्दिका खबर सामने नहीं आई। बहरहाल ये भी कहा जा सकता है कि इन मुलाकातों का असर पाकिस्तान की सियासत पर ज़रूर पड़ेगा। सवाल यह है कि इन मुलाकातों से नवाज शरीफ को क्या सियासी फ़ायदा होगा, क्या असम्बलियाँ वक्त पर तहलील होंगी और इलेक्शन वक्त पर होंगे, निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक किस सूबे से होगा, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल होंगे, और शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के पसंदीदा वज़ीर आज़म आखिर कैसे बन गए और कब तक बने रहेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहिल अस्कर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं, कोई ऑथेंटिक खबरें वहाँ से सामने नहीं आ रही, क्या वजह है, किस सिलसिले में ये मुलाकातें हो रही हैं? ये काम तो आपका ना, मेरा काम तो नहीं है। खबरें निकालना और खबर की सेंसिटिविटी को, तो खबरें देने वाले तो आप लोग ही होते हैं ना। नहीं, जब कोई खबर ना आ रही हो तो खबर को निकालना तो आपका काम है। लेकिन शेख साहब आखिर अच्छा, मुझे वैसे मैं अभी बताऊं, मुझे ये समझ नहीं आई कि इतनी, मतलब क्या मसला क्या है। मतलब मियाँ साहब अगर दुबई तशरीफ़ लाए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब जाना है, फिर उसके बाद, अच्छा मैं सुन रहा था दुबई तशरीफ़ लाए हैं, दुबई से फिर वो सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से फिर वो दुबई वापस आके वहीं बैठ जाएंगे। ये किसने तय किया है सब प्रोग्राम? मियाँ साहब दुबई आए, बेबी को अपने काम हो सकता है, उनको कोई और किसी किस्म के मामलात हो सकते हैं, या फिर उन्होंने सऊदी अरब जाना था, तो मेरे ख्याल में शायद दुबई आना और सऊदी अरब जाना, मैं जो समझता हूँ, मेरी जो अकल काम करती है, वो अपना कोई उनको काम नहीं है, कोई सियासी काम नहीं है। अच्छा, आई एम श्योर, मुझे यकीन, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, मैं अपने तजर्बे की उस रोशनी में कह रहा हूँ कि दुबई और सऊदी अरब वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। आप माने या ना माने, मेरा इसे कोई, मियाँ साहब ये रोल प्ले कर सकते हैं अब भी? ऑब्वियसली। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना कहिए कि मैं चूँकि मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँ, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि मियाँ साहब पे पाकिस्तान के अवाम का भी और बैरूनी ममालिक के सरबराहान का भी एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मुझे नहीं समझ सका, आज तक नहीं समझ सका, कि हालांकि शायद बहुत सादा आदमी है वैसे, मतलब वो अगर आप कहें ना कि चिलाकी, होशियारी और नहीं, बिल्कुल सादगी। 3 बार वजीर आजम भी तो रहे हैं ना, शायद ये भी रीजन हो। किस्मत के साथ आप नहीं लड़ सकते, नसीब वो मेरे मालिक के हाथ में है, नसीब वो बनाता है। शेख साहब आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम अपनी पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान से मुतल्लिक है, पाकिस्तान के मुतल्लिक फ़ैसले होने हैं, वो लंदन, दुबई और ऐसी जगहों पे हमारी मजलिसें मुनक़िद हो रही हैं। मुझे कल यही बात कल भी किसी ने पूछी थी, और मुझे कहने लगे देखें ये क्या हो रहा है यार, इमाम ख़मीनी ने पेरिस में बैठ के इनकलाब बर्पा कर दिया ईरान में, तो ये इनकलाब बर्पा हो रहा है वहाँ पे? नहीं हुआ। मैंने एक सवाल का जवाब दिया जी कि आप, मैं जहाँ तक मियाँ साहब का मामला है, मैं आपको ये गुजारिश कर दूँ, अभी आप अगर डीपली जाके देखें या थोड़ा सा उनकी वो मेडिकल हिस्ट्री ज़रा पढ़ लें जी, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि एक दफ़ा पहले जब ये बाहर थे तो इनका बड़ा सीरियस ऑपरेशन हुआ था, और अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदगी दी थी, और बड़ा सीरियस था। जी बिल्कुल। और उसके बाद ऑनवर्ड, अच्छा एक और चीज़ मैंने इन पे जो नोट किया है, जो मैंने उसमें देखा, बड़ा बगौर जायज़ा लिया, वो अपनी बीमारियों को सियासी तौर पे कैश नहीं करते, बताना भी पसंद नहीं करते कि मुझे क्या बीमारी है। शेख साहब बाहर जाने में तो बीमारी ने एक रोल प्ले किया था बहरहाल, और वहाँ बाहर रह के सियासत भी कर रहे हैं। आपको ये बात बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब बेगम साहब बीमार तो कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे बातें की।
اور یہاں پہ میں نے ایک دوست کا کسی کا میں نے ایک فکرہ پڑھا تھا کہ یہاں بدقسمتی سے اپنی بیماری کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے. بالکل. آپ کو یاد ہے نا؟ جی بالکل. پھر کیا کچھ کہا جن لوگوں نے کہا کبھی انہوں نے شرمندگی محسوس کی اس بات پہ. اب میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں, میاں صاحب باہر گئے, اپنی وشش کے اگینسٹ گئے نا, یہ تو آپ کہیں گے, مانیں گے نا. کچھ لوگ شاید نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں پہ رہے اور ان کے سینے پہ دال مونگتے رہے. تو اب تو ان کے بھائی کی حکومت ہے, اب کیوں واپس اب آپ نہیں آ رہے؟ اندازہ کیجئے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ سیریسنس, جو ہیلتھ سیریسنس ہے, وہ ان کے آڑے آتی ہے. اب یہاں پہ بھی جو آئے ہیں, میرا خیال ہے کہ واپس جائیں گے, سعودی عرب اور دبئی سے ہو کے واپس لندن چلے جائیں گے. جی. اچھا شیخ صاحب, ان کی اہلیت کا معاملات یہ میرا خیال میں نے اکیلے نے یہ بات کی ہے, باقی تو سارے یہی جی وہ کہہ رہے ہوں. جی بالکل. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ستمبر میں آئیں گے واپس. آپ کی خبریں ٹھیک یہ ہوتی مجھے نہیں پتا ستمبر میں آئیں گے, اکتوبر میں آئیں گے, نومبر میں آئیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ الیکشن جب ہوگا, میں نے جب کا لفظ استعمال کیا, جی آپ نے پکڑا نہیں وہ لفظ. نہیں, ابھی آپ سے ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. میاں صاحب obviously یہاں پہ ہوں. ایک ماہ پہلے آئیں گے یا یہ میں کتنے دن پہلے آئیں اچھا گے؟ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے, کیا الیکشن کے اب دوبارہ سے امکانات روشن ہو رہے ہیں؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس بات پہ یکسو ہے کہ الیکشن اب ہو جانے چاہیے؟ کیونکہ ایک بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے, آپ کی اتحادی کیوں جماعت. چاہتی ہے وہ؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے دستور کے مطابق وہ الیکشن, چاہتی بیکاز ہے. دستور میں کون لکھا سا ہوا دستور؟ 1973 کے دستور میں لکھ رکھا ہے میں آپ کہ 12 اگست کو میں آپ اسمبلی سے ختم ہو اتفاق جائے گی. کرتا ہوں جناب, میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جی تو اب یہ بتائیے کہ آپ کیا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کروں جس سے مجھے کوئی مسئلے مسائل؟ نہیں, ہم میں ایسا بالکل نہیں چاہتے. ایسا نہیں چاہتا, لیکن میں یقیناً ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کولیجن گورنمنٹ ہے. جی جو بھی ڈیسیژن ہوگا وہ اکیلے مسلم لیگ نون نہیں کرے گی. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوں گے, وہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جس وقت یہ ڈیسیژن ہوگا. آپ دو بڑی مقتدر حیثیتیں بیٹھی ہوئی ہیں, دونوں شخصیات ہیں, دونوں بڑی ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ. اب مجھے بتائیں کہ الیکشن ضروری ہے یا اس ملک کے معاملات کو درست کرنا ضروری ہے؟ پاکستان کے دستور کا تقاضا ہے. یا دستور میں آگے کون سے کام دستور کے مطابق ہوتے ہیں؟ اچھا شیخ اب آپ میرا منہ کھلائیں گے کیا سپریم کورٹ دستور کے مطابق کام کرتی ہے؟ کیا باقی جو ادارے ہیں وہ دستور کے مطابق کام کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے. شیخ صاحب آپ کبھی آپ ایک بریک دے دیا کیجئے جہاں پہ پاکستان اور پاکستان عوام کا فائدہ ہو, تو تھوڑا سی آنکھیں بند شیخ کر صاحب دیجئے. آپ کے خیال میں ایک غیر منتخب حکومت یا ایسی حکومت جو ٹیکنوکریٹس پہ مشتمل ہو, یا ایسا کوئی بھی سیٹ اپ؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یا اسی نظام کو چلیے تھوڑا مزید پرولونگ کر لیں, تو آپ کے خیال میں الیکشن کے بغیر اس حکومت کو اتنی لیجیٹمیسی ایک ہوگی؟ میں آپ کو گزارش کر دوں, آپ کا دستور اس بات کی اجازت تو دیتا ہے کہ غیر کیا آپ کو انسرٹینٹی میں جی آپ اسی اسمبلی کو آپ آگے 1 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک. اب جو میں محسوس کر رہا ہوں نا, اب دیکھیے آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ملک بھی جب آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیورڈ ہو. اب اگر آپ فرض کیجئے چائنا آپ میں انویسٹ کرتا ہے, تو اس کا فائدہ فرد واحد کو نہیں ہوگا, وہ آپ کے ملک کو ہوگا. اگر سعودی عرب آپ میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں, آپ کے ملک کو ہوگا. اور اگر وہ فائدہ ایسے 6 مہینے یا سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک ڈائریکشن, ایک سمت کا تعین ہو جائے گا نا, اس کے بعد آپ الیکشن کروا لیں, آپ جو مرضی کروا لیں, جیسا مرضی آپ چل لیں, اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دیکھیں نا, اب وہ بھی اس بات پہ تھوڑا سا ان کا کانفیڈنس شیک ہوا نا کہ پہلے جیسے انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور آپ نے ان کو انویسٹمنٹ کو آپ نے ڈاؤن ٹرین کر دیا, تباہی کر دی ان کی. کانفیڈنس تو شیک ہوا. اب آئندہ بھی اگر ایسا معاملہ ہو تو یہ میں خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں, اگر ایسا ہی معاملہ ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی کوئی مدد کرنے آگے نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی آپ کے انویسٹمنٹ ہوگی. تو شیخ صاحب اس ایمرجنسی جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں معاشی ہے, وہاں پہ اس ایمرجنسی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے کہ پہلے اس کا قلع کما کر لیا جائے پھر الیکشن کروایا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں ابھی اکرم, آپ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چیز سے نوازا,
مطلب اس میں تو جانور بھی کئی دفعہ بہت بہت اچھی حرکات کر جاتے ہیں. تو آپ کو عقل شعور دیا, جی آپ اگر اس سے کام کریں تو میرے خیال میں بہت ساری قباحتوں سے, بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور رب کریم نے تکبر کو تو بالکل منع فرمایا نا, منع فرمایا تکبر کو, انا کو, اپنی ہٹ دھرمی کو, اور برداشت کو بار بار ذکر کیا, صبر اور برداشت. آپ نے از خود اگر فیصلہ کر لیا کہ آپ نے خودکشی کرنی ہے, آپ نے مرنا ہے, تو حبیب اکرم آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک بات ہے. اچھا شیخ صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے اس میں آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اب ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے باقی رہنا انہوں نے اپنے اوپر خود کا حملہ کیا ہے, اور وہ میرے خیال میں طاقت کے نشے میں. شیخ صاحب میرا اپنا خیال, اگلا وزیر اعظم ہوگا کیا وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے یا نواز شریف صاحب ہی ہوں گے؟ یہ بات صرف میرے رب کو ہے, اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا قائم ہوگی نا, ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے شیخ صاحب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, الیکشن کے بارے میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے, دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد پر مشاورت کے حوالے سے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں آپ کو گزارش کروں, آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 سے پہلے بھی ایک فیصلہ ہو چکا تھا, یاد ہے نا, پھر وہ فیصلہ بدل گیا, پھر کچھ اور فیصلہ ہو گیا. تو اس لیے میں اپنا سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے آپ کو, ہر شرمندہ تو ہم نہیں ہوتے ماشاءاللہ, خود کفیل ہے اس معاملے میں, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ عوام کی طرف جاتے ہیں یا عوام تک آپ کا پیغام جاتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ ایسی باتیں کریں جو بہتر ہو. جی اچھا شیخ صاحب, آپ کا کیا اندازہ ہے اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کب ہوں گے, اندازہ؟ لیکن میں گزارش کروں آپ کو, آج جولائی ہے, جی ابھی شروع ہونے والا, آج 28 جون, مطلب ٹھیک ہے جولائی ہونے والی ہے نا, پہلے ہفتے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آگے کیا ہونے والا ہے. جولائی کے پہلے ہفتے میں, آپ آگے تو نہیں لے کے جا سکتے نا. اگر آپ نے اسمبلی کو ریزالو کرنا ہے بیفور ٹائم, دین 90 days, جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ایٹ ٹائم آپ کی اسمبلی ود ان دی رائٹ پیریڈ, جی وہ اسمبلی آپ کی جاتی ہے تو پھر 60 days. ان دونوں صورتوں میں نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں آپ نون لیگ کی بات نہ کریں, بات یہ ہے کہ الیکشن کی ایک تیاری ہوتی ہے نا ہر پارٹی کی, الیکشن موڈ میں پیپلز پارٹی کو تو ہم بڑے دنوں سے دیکھ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ تیاری ہمیں نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو گزارش کروں, دو طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں. جماعت جو ہے وہ اپنی تیاری کرتی ہے, اپنے لوگوں کو دیکھتی ہے کس نے کہاں پہ کیا کرنا ہے. جو ورکر ہوتے ہیں نا, ورکر میرے جیسے لوگ, وہ تو آلریڈی اپنی اس سیاسی کمپین میں ہوتے ہیں. اچھا, ڈے فرسٹ وہ تو اپنی کمپین میں ہوتے ہیں. اب تو صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے, آپ نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے. یہ جو تیاری ہے یہ وہ جماعت نے کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر فرض کیجئے آپ 90 days آپ کو ملتے ہیں تو 90 دن بہت ہیں. لیکن شیخ صاحب اس میں ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے, اپریل 2022 سے اب تک بے شک پی ڈی ایم کی حکومت تھی, لیکن سیاسی نقصان صرف مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑا. یہ میٹر نہیں کرتا کیا نون لیگ کے لیے؟ اب ایک مجھے بات بتائیں, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے باتیں کی ہیں, اگر آپ اچیو کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی نون لیگ کو ہی ہوگا نا, کسی دوسری جماعت کو تو نہیں ہوگا. وہ تو سارے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, شیخ صاحب سارا کریڈٹ نون لیگ کو چلا جائے گا. شیخ صاحب اگر اکنامکلی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میاں صاحب آئے ہیں اور میاں صاحب کی بات جو ہے مان لی جاتی ہے یو اے میں, میاں صاحب کی بات مان لی جاتی ہے سعودی عرب میں, میاں صاحب کی بات مان لی جاتی ہے اور بہت سارے جو فورن ہیں ممالک, تو اس کا 100% کریڈٹ جو ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو جائے گا نا. شیخ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور آپ کے درمیان آج کل ترشی اور تلخی کسی کیفیت تھی, کوئی نہیں ہے. مطلب آپ پی سی بی کے چیئرمین پہ معاملہ الجھ گیا اور اگرچہ آپ پیچھے ہٹ گئے, تو میں نے یہ سنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کافی مطلب پی ایم ایل این کے رویے سے کچھ دل برداشتہ بھی ہوئے ہیں. اب یہ نہ کہہ دیجیے گا خدا کے لیے کہ دل برداشتہ ہو کے دبئی چلے گئے. ابھی بکر نہیں ہے یار, اچھا نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. مجھے یہ بات بتائیں یار,
کہ اگر وہ دل برداشتہ ہیں اور رویے سے بڑے ان کا اپنا سکا بیٹا جس کے ساتھ آصف زرداری لگا ہوا ہے جی یار وہ بڑا اہم منسٹر ہے کسی کیبنٹ کا منسٹر ہے وزیر خارجہ گھر بیٹھ جائے آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ گھر بیٹھ گئے ہیں تو لہذا اس کا مطلب 100% کنفرم ہے کہ یہ جی بہت زیادہ آپس میں کوئی مس اچھا انڈرسٹینڈنگ شیخ صاحب یہاں میں اپنے ناظرین کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک شارٹ سنانا چاہوں گی، اس پہ پھر آپ سے بات کریں گے. پہلے بلاول نے کیا کہا. جو ہمارا سیاسی یار ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے. شہباز شریف صاحب زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے نہ کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم. میں اپوزیشن کے دنوں میں تو تھوڑا بہت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جانتا تھا. میں نے کلوز اپ شہباز شریف صاحب کو دیکھا ہے، جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے میں نے اس سے بہتر پہلے نہیں دیکھا ہے. اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کا ہاتھ ہے وہ مضبوط کریں. شیخ صاحب کیا آئندہ وزیر اعظم بھی یہی ہوں گے؟ نہیں یہ بڑی میرے خیال میں آپ اس کو یہ کہیں کہ مثبت بات کی ہو. بہت مثبت بات کی ہے. ہم اس سے یہی بات میں وہی عرض کر رہا ہوں. نہیں آپ یہ بات کر رہے ہو نا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو بالکل کوئی عجیب سا رنگ دیتے ہو. کچھ لوگ ہیں آپ پہ الزام تو ہے نا کہ 1 ورسس all آپ نے کیا ہے کہ آپ سب اکٹھے ہی ہیں کسی ایک کے خلاف. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے پھر آپ کو عرض کیا ہے کہ دیکھیں ابی بکرم مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو نہ ہو مجھے یاد ہے کیونکہ میں اتفاق سے اسی اسمبلی کا حصہ ہوں. ون گڈ ڈے آصف زرداری صاحب اٹھتے ہیں، فلور لیتے ہیں اسپیکر سے اور اس پہ اپنی تقریر شروع کرتے ہیں. میں آپ کو شروع دنوں کی بات جی اور وہ اپنی آپ کو پیش کرتے ہیں ایز اے پیپلز پارٹی پیش کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم حاضر ہیں، آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ مان جو قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے، حالانکہ انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے بات کی. اوکے ٹھیک ہو گیا. شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، ایگزیکٹلی انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ ہم حاضر ہیں نون لیگ، آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہم آپ کی بات کرنے کو تیار ہیں، آپ کے مشکلات میں ساتھ دینے کو تیار. جو کچھ کہا گیا، جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ ایسے الفاظ نہیں تھے کہ کچھ سیاستدان کسی سیاستدان کے لیے استعمال کرتا ہے. اتنی گندی زبان استعمال کی گئی. یقین کیجیے میں نے اس دن ہی سن لیا تھا. اور میں نے یہ بات میں بڑا فقیر سا آدمی ہوں، سیدھا سیدھی بات کرتا ہوں اپنی. فلور بھی ہاؤس کا تھا کہ میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں تمہیں سڑکوں کے اوپر رلتا ہوا دیکھوں گا. کیوں کیوں کہا تھا میں نے؟ اس لیے کہ آپ کا تکبر، آپ کا رویہ، آپ کی سوچ وہ ایسی تھی جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے نہیں تھی. وہ صرف اپنے گرد میں گھومتی تھی اور اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ پھر یہی ہوتا ہے. اچھا شیخ صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اس وقت جو بہت پیار ہے جی آپس میں. اس پیار کو دیکھتے ہوئے یہ ازیوم کیا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، نہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں گے؟ نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں دونوں کی سوچ بہت مختلف ہے. اچھا دونوں کی سوچ بہت مختلف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اس کو ووٹ ہی دیں گے، وہ اس کو ووٹ ہی دیں گے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ دونوں پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہوں گی تو آپ ایک دوسرے کے خلاف یہ کہیں گے کہ دراصل امور خارجہ جو تھے پیپلز پارٹی کے پاس تھے، انہوں نے بڑا برا رول پلے کیا، ابھی یہ چھوٹی بات اور وہ کہیں گے کہ معیشت چونکہ بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. اچھا آپ نے وہ اسکرپٹ بھی سوچ رکھا ہے دونوں پارٹیوں نے کہ جب ہم نے باہر نکلنا یار کچھ ضروری ہے کہ کسی کے خلاف بولنا ہوتا ہے، کچھ ضروری ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف بولنا. آپ اپنی کارکردگی پہ بولیں گے، آپ آنے والے معاملات پہ بولیں گے، اپنی پالیسیز پہ بولیں گے. اچھا لیڈر یہ کرتے ہیں اور میرے جیسے لوگ پھر ایسے کپڑے اتارتے ہیں ایک دوسرے کے. نہیں دونوں پارٹیاں دو ماضی میں تو ایسا رہا ہے نا کہ پیٹ پھاڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، گھسیٹیں گے. عمر تقاضا سوچ. آپ نے کبھی میاں نواز شریف صاحب سے ایسے الفاظ سنے کبھی؟ نہیں میں نے تو سنے ہوئے. بڑے غصے میں ہونا، بہت غصہ ہو. ان کو اتنا غصہ تھا پرویز مشرف پہ
لیکن تب بھی پرویز مشرف صاحب ہی کہتے تھے. ہم اپنی نوجوانی میں جب ان کے جلسے اٹینڈ کیا کرتے تھے اس وقت ہم نے نہیں سنے یار, ہوئے. وہ پرانی بات ہے نا, وہ پرانی باتیں ہیں. وہ نے کہا تھا چلیے. میں بھی جب کونسلر کا الیکشن لڑتا تھا تو میں یہی قسم کی تقریریں کرتا تھا. اچھا, لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ دیکھیں نا, آپ پولیٹیکل میچورٹی آتی ہے. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. مریم صاحبہ جب واپس آئیں اور مریم صاحبہ نے عوام میں جلسوں میں جانا شروع کیا تو ایک بیانیہ انہوں نے بنایا, اگین ایک بیانیہ انہوں نے بنایا کہ ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں. اب تو پلڑے تقریباً برابر ہو ہی چکے ہیں. میں آپ کو گزارش نہیں, ابھی کہاں ہو گئے. اچھا, ابھی نہیں ہوئے. میں جو ابھی کیا کسر رہ گئی ہے, میں آپ کو گزارش کروں. دیکھیں, مریم صرف مریم نہیں ہے, مریم نواز شریف ہے. آپ ذرا ذہن میں رکھیں, اس نے اپنی مرتی ہوئی ماں کو چھوڑا, اپنے باپ کو جیل میں سختیاں برداشت کی, وہ خود جیل میں رہی. کتنی دیر لگے گی اس کو نارمل ہوتے ہوئے؟ کیا وہ بھول جائے گی اپنی ماں کی موت؟ آپ کیوں نہیں سوچتے آپ یار؟ ہر کسی کے جذبات ہیں. چلے شیخ صاحب, میں آج تک اپنے میں نیئرلی 71, میں آج تک اپنے باپ کی موت نہیں بھول سکا. نہیں, بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا چلیں اب تو کسی حد تک ترازو کے پلڑے برابر ہو چکے ہیں. چلیں ابھی الیکشن میں تو لگ رہا ہے پلڑے تو کچھ آپ کی طرف جھکے ہوئے لگ رہے ہیں. اب تو الیکشن میں لگ رہا ہے شیخ صاحب, الیکشن میں جو دکھائی دے رہا ہے پی ٹی آئی تو ہوگی. اللہ نہ کرے, میں آپ کو گزارش کروں, نہ کسی کی طرف جھکیں, نہ کسی کے خلاف جھکیں. اگر آپ انصاف کریں تو یقین کیجئے حبیب اکرم, جس کے خلاف فیصلہ ہوگا اس کو تکلیف ہوگی, لیکن سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو آنے والے وقت میں ہسٹورین جو ہے آپ کی تعریف کرے گا. اچھا شیخ صاحب, اگلا بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا الیکشن میں جانے کے لیے؟ کس بنا پر ووٹ مانگیں گے عوام سے؟ ملک کو بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, بس میرا اپنا خیال ہے. مطلب ایسا کیا میں آپ کو گزارش کروں, آپ ایک چیز کو تو سامنے نظر رکھتے نہیں ہیں, جو دوبارہ پنپ رہی ہے, اور وہ ہے دہشت گردی. جی, آپ یہ کیوں نہیں سوچتے, آپ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک اور دشمن آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا جس کا نام ہے ہندوستان؟ آپ وہ کیوں نہیں سنتے, کیوں نہیں سوچتے؟ اب یہ دیکھیں نا, یہ تو آپ کے اس اللہ غری کے رحمت کرے اس شخص کو, ڈاکٹر صاحب کو, جی ڈاکٹر عبدالقدیر جی صاحب کو, اور خدا غری کے رحمت کرے جناب ذوالقاری بھٹو صاحب کو, اور اللہ تعالیٰ زندگی دے نواز شریف صاحب کو, آپ کو ایکول فوٹنگ میں لا کھڑا کر دیا انہوں نے ہندوستان کو, بنا تو آپ تک کھا جاتا آپ کو. اب یہ دیکھیں نا, بہت سارے مسائل ہیں یار, کوئی یہی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا, استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے. کیا کہا اس نے؟ انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس سے پوچھ لیں. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں, میں کیا کہہ سکتا. آپ کے اتحادی ہیں نا اس وقت استحکام پاکستان. نہیں, یہ بات حبیب اکرم, یہ سوال جو ہے نا یہ بہت جلد ہے. اچھا, یہ ہوتے ہیں جب آپ الیکشن موڈ میں جاتے ہیں نا, الیکشن شروع ہوتا ہے, الیکشن کے بعد عظما کا پتہ چلتا ہے کہ عظما بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے, اور پتہ چلتا ہے جی یہاں پہ مسٹر اے جو ہے کمزور کینڈیڈیٹ ہے, اوکے آپ کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں. وہاں پتہ چلتا ہے جی کہ حبیب اکرم صاحب بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے, تو بی جو ہے وہ اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے. یہ ڈیورنگ دی الیکشن جب آپ نامینیشن پیپر جمع کرواتے ہیں, اس کے بعد یہ ساری فیصلہ اس وقت ہوگا. یہ سارے فیصلے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے فیصلے یہ تب ہوتے ہیں, اور کولیشن جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ الیکشنز کے بعد بنتی ہے, جی, کہ کتنے لوگ ہیں وہ جو آزاد جیت کے آئے ہیں, کون سی جماعت کتنی سیٹیں لے کے آئی ہے, آپ کو ضرورت کیا ہے. اگر آپ کے پاس میجورٹی موجود ہے تو پھر تو آپ کو کولیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, لاسٹلی یہ بتا دیں کہ پنجاب میں نون لیگ کی پوزیشن آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے؟ بہتر ہے, کلین سویپ کر سکے گی؟ دیکھیں, میں آپ کو میں گزارش کروں, اگر اس الیکشن کمپین کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے تو مجھے پھر اللہ کے یہاں امید ہے کہ آپ الیکشن جیتیں گے. اچھا, صحیح. میں نے آپ کو عرض کیا کہ لوگوں کا اعتماد میاں نواز شریف پہ بہت زیادہ ہے. شہباز شریف نو ڈاؤٹ ان اٹ بڑا اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے, بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, بہت اچھے فیصلے کرتا ہے, لیکن عوام اور ممالک کا میاں نواز شریف پہ کیوں اتنا اعتماد ہے؟
میں تو نہیں سمجھ پا شیخ صاحب اس کے لیے یہ بھی غالباً ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین میدان میں نہ ہوں. کون ہے اس کا چیئرمین؟ مجھے اب یہ بھی نہیں پتا. میں پہلے بھی نہیں جانتا تھا کون ہے چیئرمین. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر نہ رہے، سابق وزیر اعظم میدان میں نہ رہیں میں تو جانتا پھر ہی نہیں. حالات ٹھیک ہیں؟ اب میں حبیب اکرم میں جانتا ہی نہیں ہوں. اسی میں کافی بڑی خبر ہے. اسی میں بڑی خبر ہے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف اس کے چیئرمین میں گزارش کروں، حالانکہ آپ کے محلے دار آپ کے حلقے میں رہے ہیں. مجھ سے آپ اگر اس کی کو بات کریں گے تو میرے اندر سے انتہائی نفرت کا اظہار ہوگا، کیونکہ اس نے میرے جیسے بندے کو بھی 3.5 سال اتنا تنگ کیا کہ آپ سوچ ہو سکتی آپ. میں نے کیا کیا تھا؟ یہی نہ کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا، میں تھوڑا ووکل تھا، میں تھوڑا بیان کر دیتا تھا. اب یہ کہنا میرے لیے کیا مشکل ہے کہ مریم اگر میرے گھر پہ آتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے، اور میں اس کو یہ للکار کے کہتا ہوں کہ تو کیا جانے بیٹی کا پیار. چلیں شیخ صاحب، ہم نہیں چاہتے، عید کا موقع ہے اور کل عید کا دن ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ایسے جذبات میں اپنے دل میں سے عظما نہیں نکالوں گا یہ باتیں. نہیں شیخ صاحب، ہم چاہتے ہیں آپ ایسی بات ہی نہیں کریں. عید کا موقع ہے، کل عید کا دن ہے. چلیں بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ سے اچھی گفتگو ہوئی. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حیرت کی بات ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جمہوری حکومت ہونے کے باوجود پاکستان کی سیاست اور انتخابات کے معاملات دبئی میں طے کیے جا رہے ہیں. ان رابطوں اور ملاقاتوں کی بنیاد پر بچھائی گئی بساط کتنی مضبوط اور دیرپا ہوگی، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر کے مسائل گھر میں ہی اور اپنوں کے بیچ حل کیے جاتے، تمام شراکت داروں کو ساتھ بٹھاتے، میثاق سیاست، انتخاب اور میثاق معیشت پر فیصلے ہوتے. لیکن افسوس ایسا نہیں ہو رہا. سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے والوں کا سلسلہ کب رکے گا؟ انتخابات میں تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا نواز شریف کے بغیر انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اور 100 سوالوں کا ایک سوال کہ آخر انتخابات کب ہوں گے؟ اسی پر بات کریں گے سینئر صحافی اور پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ممتاز تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے. شامی صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا وقت پر آپ کو انتخابات یعنی اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، انتخابات وقت پر ہونے چاہیے. ہم اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو جائے گا یقین سے نہیں کہہ سکتے. مگر جو ہمارے اہل سیاست ہیں جو اس وقت دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی کوشش میں ہیں کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہو جائیں. یہ ان کے مفاد میں بھی ہے اور ملک کے مفاد میں بھی ہے کہ دستور کو مزید کسی امتحان میں نہ ڈالا جائے اور پنجاب اور کے پی کے میں جو کچھ ہو چکا ہے وفاق میں وہ نہ دہرایا جائے. شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ملکی سیاست سے متعلق اہم ترین فیصلے ہیں وہ کبھی لندن میں چلے جاتے ہیں، دبئی میں چلے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست میں آپ کیسا فنومنا دیکھ رہے ہیں؟ حبیب اکرم صاحب، یہ کوئی ایک دن کا رونا تو ہے نہیں. یہ تو اب اس کو اشروں گزر گئے ہیں، اور جب سے ہمارے معاملات میں غیر سیاسی قوتیں دخیل ہوئی ہیں اس وقت سے ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ایک بڑے عرصے تک ملک سے باہر رہیں یا ان کو باہر بھجوا دیا گیا. پھر نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے، وہ بھی باہر رہے یا انہیں باہر بھجوا دیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو میں اور پرویز مشرف میں جو ڈیل ہوئی تھی وہ بھی پاکستان سے باہر ہوئی تھی. ان سے ملاقات بھی دبئی میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان جو میثاق جمہوریت ہوا وہ بھی لندن میں ہوا تھا. تو ہماری جو سیاست ہے ہم نے اس کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، اپنا بھی بنایا ہے اور سیاست کا بھی بنایا ہے. ہم دنیا میں واحد ملک ہیں جس کے معاملات جو ہیں وہ بیرون ملک ڈسکس ہو رہے ہیں اور لوگ آپس میں
बात चीत के लिए बैरून मुल्क सफर इख्तियार करते हैं और मुल्क के अंदर अपने आप को महफूज नहीं समझते और अपनी बातों को महफूज नहीं समझते। अब ये तो हमारे सामने की बात, एक दिन की बात नहीं है ना, ये तो बस लंबी कहानी है। अच्छा शामिर साहब, ये बताइएगा कि एक माजी में हमने देखा है कि जब जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई फ़र्क बढ़ गया है तो हमारे बाज़ दोस्त भी बाहर से इंटरवीन करते रहे हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो की मिसाल ले लें, नवाज शरीफ साहब की मिसाल ले लें, तो क्या आज भी हमें किसी ऐसी इंटरवेंशन की तवक्को रखनी चाहिए या होगी? देखिए, ये इंटरवेंशन जो है अब होती नजर नहीं आ रही। अच्छा देखें, भुट्टो साहब के दौर में जो रियाजुल खतीब सऊदी अरब के सफीर हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, मज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन वो बेल तो फिर मंडे नहीं चढ़ सकी ना। अब मामला तो फाइनल हो नहीं सका और मार्शल लग गया। हाँ, नवाज शरीफ साहब के और परवेज मुशर्रफ के दरमियान जो मामला हुआ उसमें हमारे सऊदी दोस्त भी शरीक थे, कुछ अमरीकियों के आशीर्वाद भी थी, कुछ लबनान के दोस्तों का भी उसमें हाथ था। वो एक कामयाब हो गए और नवाज शरीफ साहब को जो उम्र कैद की सजा मिली थी वो एक किस्म से मुअत्तल हो गई या खत्म हो गई और वो सऊदी अरब चले गए। उसके अलावा तो मुझे अब नजर आता है कि जो हमारे सियासतदान हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ भी तो जो परवेज मुशर्रफ के मजाकरात थे उसमें भी दोस्तों का किरदार था। कि इतने प्राइमरी स्कूल के बच्चे क्यों बन जाते हैं बार बार और क्यों कहते हैं कि कोई बाहर से आके इनकी उंगली पकड़ेगा और इनको सीधे रास्ते पे चलाएगा। ये एक दूसरे की उंगली क्यों नहीं पकड़ लेते? ये सवाल तो हमें इनसे करना चाहिए ना। जिस तरह दुश्मन मुल्क की फौजें मुकाबल होती हैं, उसी तरह हमारी सियासी पार्टियां जत्थे बनकर एक दूसरे पर हमला आवर हैं, तो कैसी जमहूरियत चलेगी और किस तरह चलेगी इस रवैयों के साथ? ये तो हमारे सबके गौर करने की बात है। और हम इस वक्त जिस मुश्किल में है और जो हमारी दुर्गत बन रही है और हमारा दस्तूर, हमारा कानून जो है, उसकी जो सूरत इस वक्त बनी हुई है, ये सब उसी का किया धरा है। और जब तक ये हम काम करते रहेंगे, हमारे अहले सियासत सबक नहीं सीखेंगे और सारे अहले सियासत एक पेज पर नहीं आएंगे और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, उनके साथ भी ये होता रहेगा और वो भी हमारे साथ यही करते रहेंगे। अच्छा शामिर साहब, अगले इलेक्शन में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नजर आ रहा है? देखिए, इस बारे में बहुत अभाम पाया जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ क्या होगा, किस तरह उनका रास्ता रोका जाएगा और वो अपना रास्ता किस तरह कुशादा करेंगे, ये सवालात जो हैं ये हमारे सामने हैं। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तो अपनी मुश्किलात में इजाफा किया है, अपने रास्ते बंद किए हैं और जहां वो पहुंचे हुए हैं उनका किरदार जो है वो खुला किरदार मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कैसे उनको रोका जाएगा, कौन सा कानून इस्तेमाल करेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। तो पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पर काम करने का मौका मिलना चाहिए और जो भी कार्रवाई होनी है किसी के खिलाफ हो, किसी फर्द के खिलाफ हो, किसी जमात के खिलाफ हो, कानून के मुताबिक हो। और अगर पीटीआई इलेक्शन में नहीं होगी तो फिर ये किसके साथ मुकाबला होगा हमारे दोस्तों का? ये तो फिर नमक के बगैर हंडिया कैसे बनेगी, ये भी तो बड़ा मामला होगा ना। तो अकेले वो अपने आप को आप शिकस्त देंगे, अपने आप से आप लड़ेंगे, तो ये तो बड़ा गुनाह पे लज्जत हो जाएगा। शेख रोहेल अस्कर साहब से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल होंगे अगले इलेक्शन में, ऐसा लग रहा है आपको? तो मद्दे मुकाबल तो उस वक्त होंगे ना जब उन्हें इत्मीनान हो जाएगा कि उनके असल हरीफ जो हैं वो उनके सामने नहीं है। अगर पीटीआई सामने होगी तो फिर तो थोड़ा सा उनको एक दूसरे को मोहब्बत भरी नजरों से देखना पड़ेगा। इस वक्त तो यूनाइटिंग फैक्टर जो है वो पीटीआई है उनके। वो कोई जो मोहब्बत पैदा हुई है वो पीटीआई के बुग्ज में हुई है,
ये हुब्बे अली में कट्टे नहीं है, जी। बुग़्ज़े मुआविया में कट्टे हैं। शामिर साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान एक नई जमात बनी है, आपको लगता है कि पीटीआई के मलबे से उभरने वाली इस जमात का कोई किरदार आइंदा इलेक्शन में होगा, या आइंदा हुकूमत साजी में, या इतना होगा कि हुकूमत साजी में कोई इसकी जगह हो? देखिए, ये इस बात पर मुनहसर है कि पीटीआई का किरदार क्या होगा। जी। अगर उसे महदूद तक कर दिया जाता है तो फिर इनके लिए कोई आसानी पैदा हो जाएगी। ये लोग जो है, इनके पास वसाइल भी हैं और इनके पास एक सियासी जोड़ तोड़ की सलाहियत भी है और फिर बाअसर शख्सियात भी है, तो ये अपना कुछ न कुछ हिस्सा तो ले सकते हैं ना। यानी ये नहीं कह सकते हम कि ये मेन स्ट्रीम पार्टी हो जाएगी, लेकिन कोई साइजेबल तादाद में, यानी आप एक ऐसे लोग आ जाएं कि इनका भी कोई भरम रह जाए और ये भाव ताव कर सके, कोई डील कर सके, ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सवालात के जवाब हम इस वक्त दे नहीं सकेंगे जब तक पीटीआई का मामला तय नहीं होता कि वो कहाँ खड़ी होगी, उसका रास्ता कितना कुशादा होगा, उसको कौन लीड कर रहा होगा, और खान साहब जो है उस पर अपना हाथ रखेंगे या वो बिल्कुल मुंह बसोर कर बैठ जाएंगे। ये सारे सवाल जब वाजे होंगे तो फिर जो उनके हरीफान सियासत है उनकी सूरत भी वाजे होगी। अच्छा शामिर साहब, जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए, उससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि अगले वजीर आज़म भी शायद शहबाज शरीफ साहब ही हों। तो ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और क्या वो वतन वापस आएंगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने काम तो काफी मेहनत से किया है और अभी जो आईएमएफ से उनकी डील जो है उसको सिरे चढ़ाने में तो लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन ये फैसला कि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, ये नवाज शरीफ साहब को फैसला करना होगा। और अगर नवाज शरीफ साहब का रास्ता साफ हो गया और उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभालनी है, तो शहबाज शरीफ साहब उनके मुकाबिल नहीं खड़े होंगे, वो उनके रास्ते से हट जाएंगे। और मगर ये जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने ये फैसला नहीं करना, और ये फैसला जो है नवाज शरीफ साहब के जिम्मे होगा। हम बिलावल भुट्टो के ताल्लुकात जो है शहबाज शरीफ साहब के अच्छे हैं क्योंकि उनके वजीर आजम भी हैं, उनकी वजारत खारजा जो है उनके साय में फल फूल रही है, पूरी दुनिया की माशाअल्लाह उन्होंने सैर सेहत कर ली है और उनका इमेज भी बुलंद हो रहा है, तो फिर उनको तो जरा बना के ही रखनी चाहिए ना अपने वजीर आजम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, शामी साहब भी थोड़े से अब इस मामले पर यकसू नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर हो सकेंगे, उन्हें भी इस बात में शक है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं हो सकेंगे। और साथ ही साथ शामी साहब कह रहे थे कि इस बात का फैसला नवाज शरीफ साहब को करना है कि अगला वजीर आज़म वो होंगे या फिर शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो आपको लगता है कि इस बात का फैसला वजीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ साहब अकेले कर सकते हैं? अगर आइंदा इलेक्शन वक्त पर होते हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होती बतौर पार्टी के और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होता, तो शामी साहब की बात 100% दुरुस्त है कि फिर ये बिल्कुल एक फीका सा इलेक्शन होगा जिसके ऊपर कोई माने तब भी ठीक, जो ना माने तब भी ठीक। लेकिन इसके साथ जो हमें जहन में रखना चाहिए कि इस तरह के किसी भी इलेक्शन में जो भी जीता वो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी और उसकी हैसियत एक अवाम के मकबूल तरीन लीडर की नहीं होगी, बल्कि कुछ बस ऐसे ही गुजारे लायक की कैफियत होगी। तो ऐसी गुजारे लायक कैफियत में क्या नवाज शरीफ साहब खुद ये जिम्मेदारी उठाना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो क्या जी, तो एक इस तरह की जो सूरत हाल होगी, इसलिए मुझे तो दुबई में क्या हो रहा है अभी? देखिए, दुबई में क्या मुशावरत चल रही है? देखिए, दुबई में जहां तक मेरी मालूमात है उसमें तो दो बातें हैं। एक तो यह है कि नवाज शरीफ साहब खुद थोड़े से आमतौर पे वो कंफ्यूज होते नहीं हैं, लेकिन इस मामले में वो कुछ इनका शिकार हैं कि क्या इलेक्शन बर वक्त होना चाहिए या असेंबली की मुद्दत को बढ़ा देना चाहिए।
صحیح. اب یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں. اگر تو الیکشن ہو جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر جو پڑی ہوئی بپتا ہے، جو خود شاید اس کا بھی کچھ کیا دھرا اپنا بھی ہے، اس بپتا سے اگر تو وہ گزر چکی ہوتی ہے اور کمزور، ظاہر ہے کمزور ہو جائے گی، تو جب چیئرمین پی ٹی آئی کسی حیثیت میں الیکشن میں موجود ہوں اور پی ٹی آئی موجود ہو تو تبھی وہ الیکشن کہلایا جائے گا. تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے آگے لے جائیں تاکہ ایک ایسا ہی ایکسرسائز ہو جس کے نتائج تو بے شک پتہ ہوں لیکن اس کو الیکشن کہا جا سکے دنیا کی نظروں میں. تو اس ایک کمپلیکس صورتحال پر غور ہو رہا ہے، لیکن جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ یکسوں ہیں کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے، اکتوبر نومبر میں ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ خالی آصف علی زرداری صاحب ہی نہیں سوچ رہے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہو جانا چاہیے. اور زرداری صاحب اپنی اس سوچ میں تنہا نہیں ہیں. اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ زرداری صاحب اس سوچ میں بھی تنہا نہیں ہیں کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. اچھا، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک.